अस्सलाम वालेकुम। अली हसन रिजवी IRC इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर एक और प्रोग्राम के साथ। आज नाज़रीन जो हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही दुख भरी बात है और एक ऐसा सानिया जो हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे माशरे में रिपीटेडली हुआ जा रहा है और वो है ख़वातीन को टारगेट करना और उनके ऊपर एसिड फेंकना, तेज़ाब फेंकना। कुछ अरसे पहले फिर एक वाक़या रिपीट हुआ क्वेटा बलूचिस्तान में, जहाँ पे कि एक डॉक्टर साहिबा के ऊपर सपोजिटली दोबारा से इसी तरह का हमला हुआ और उनको निशाना बनाया गया। बहुत अफ़सोस की बात, बहुत दुख की बात है कि इतना सब कुछ हम बातचीत करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस है, अथॉरिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो अपना काम कर रही हैं, और फिर भी बीच में ऐसा बहुत ही दुख भरा वाक़या हो जाता है। मैं दो हिस्सों में बेसिकली आज बात करता हूँ और बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा। एक तो ये कि ये सरेआम खुलेआम तेज़ाब बिकता क्यों है दुकानों पे? क्या इन पे कोई पाबंदी क्यों नहीं होती हुकूमत की तरफ से? जब बाकी चीज़ों पे पाबंदी हो सकती है, तो एक ये तेज़ाब ऐसी क्यों चीज़ रह गई है? ये एक एसिड ऐसा क्या चीज़ रह गई है जो हमारी गवर्नमेंट इस पे काबू नहीं पा रही है? खुलेआम, सरेआम दुकानों पे, ग्रोसरी स्टोर्स पे, शॉपिंग मार्ट्स पे, और ये इंतहाई डेंजरस चीज़ खुलेआम बिक रही है। जो चाहे पैसे दे के और ख़रीद सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। इस पे पाबंदी क्यों नहीं होती है? वाई आफ्टर ऑल ये जो एसिड है, जो तेज़ाब है, ये खुलेआम फ़रोख्त किया जा रहा है आज भी। किसी को किसी भी किस्म का मुहलिक तरीन तेज़ाब चाहिए तो वो बाज़ार से जाके ख़रीद सकता है। इस चीज़ के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं हो रही है? एक तो ये मेरा एक सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी अथॉरिटीज़ पे, कि व्हाई नॉट जस्ट एक ऐसा कोई लॉ पास हो जाए कि आइंदा से किसी दुकान पे अगर तेज़ाब बिकता हुआ मिल जाए तो उस दुकान को सील कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर। कोई ऐसा शॉपिंग मार्ट हो, कोई ऐसा स्टोर हो जहाँ पे कि खुलेआम तेज़ाब बिक रहा है, उसको फ़ौरी तौर पे सील कर दे। ऐसा क्यों नहीं हो सक रहा है? कुछ तो बेहतरी होगी ना, कहीं तो कोई तो बेहतरी आएगी, कुछ परसेंटेज तो बेहतरी आएगी। एटलीस्ट एक हम बेहतरी की तरफ पहला कदम तो उठाएँगे ना। मैं ये नहीं कहता कि अगर दुकानों पे तेज़ाब बिकना बंद हो जाए तो सारे माशरे में बेहतरी आ जाएगी और ये जो ख़वातीन टारगेट की जा रही हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, 19-20 का फ़र्क तो पड़ेगा। एक तो मेरी ये आज आजिज़ाना मोदबाना गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ से कि खुदारा तेज़ाब को, एसिड को खुलेआम बाज़ार में फ़रोख्त होने पे पाबंदी लगाई जाए, प्लीज़। दूसरा ये कि जहाँ-जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एसिड इस्तेमाल होता है, दुकानों में, वर्कशॉप्स में, बैटरी की दुकानों में और कहीं पे भी, तो वो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ की वहाँ पे। उन्हें बताना पड़ता है कि ये बहुत मौलिक चीज़ है, ये आप मौत के साथ काम कर रहे हैं, इसको ईज़ी मत लें। खुला बोतलें पड़ी रहती हैं, छोटे-छोटे बच्चे दुकानों पे काम कर रहे होते हैं और बैटरी छूट जाती है हाथ से, उसके अंदर से छींटें निकल आती हैं। इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता कभी घर में वॉशरूम धोते हुए, बाथरूम धोते हुए, दुकान पे कहीं पे, स्पेशली जो बैटरियों की दुकान होती है वहाँ पे तेज़ाब का बड़ा अमल दखल होता है। वहाँ पे अगर किसी के जिस्म पे, किसी के हाथों पे, किसी के मुंह पे तेज़ाब की छींटें पड़ जाएं, तेज़ाब गिर जाए, तो करना क्या चाहिए?
سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس متاثرہ شخص کو امیجیٹلی، جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی رومال لپیٹا ہوا ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو ریموو کریں سب سے پہلے. لیکن اگر وہ سکن کے اوپر چپک گیا ہے تو اس کو نہ چھیڑیں. لیکن اگر سکن کے اوپر چپکا نہیں ہے تو وہ جو تیزاب سے جلا ہوا کپڑا ہے، جو رومال ہے، جو کوٹ ہے، کوئی جیکٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کو فوری طور پہ نکالیں. کھینچ کے نہ اتاریں، پھاڑ کے اتاریں. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک عام انسان جو روزمرہ زندگی میں خدا نخواستہ حادثے ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ اس کو کھینچ کے کپڑے کو مت اتاریں. جب بھی ایسا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، سب سے پہلے ریلیکس ہوں، ایزی ہوں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب بہتری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ اس کے پھاڑ کے کپڑے جہاں جہاں سے ہو سکے اس کو اتاریں. اور رننگ واٹر، صاف پانی ڈالتے رہیں، تھوڑا 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 تھوڑا. اکٹھا زور سے پریشر سے پانی نہیں ڈالنا، لیکن 20 منٹ تک کم از کم تھوڑا تھوڑا پانی ڈولتے رہیں، ڈالتے رہیں، تاکہ اوپر سے تیزاب کا اثر ختم ہوتا رہے. وہ سکن کے ڈیپ ڈاؤن جا کے سکن کے اندر جو فلیش ہے اس کو برن نہ کرے. اور اگر برن کر رہا ہے تو اس کی جو تکلیف ہے مریض کی، وہ کم ہو جاتی ہے. پانی اوپر تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں، ڈالتے رہیں، جب تک کہ آپ نے باقی ہیلپ کال کی ہے، ایمبولینس کو فون کیا ہے، یا کسی اور بندے کو بھیجا ہے کوئی گاڑی بلانے کے لیے، یا ہسپتال لے جانے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں. فرسٹ ایڈ کی بات کر رہا ہوں کہ تیزاب اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر گر جائے، چھینٹیں گر جائیں، تیزاب ڈل جائے، تو متاثرہ شخص جو ہے، جس کے اوپر یہ ہو چکا ہے، تیزاب گر چکا ہے، اس کے کپڑے جتنی جلدی ہو سکے ان کو کھینچ کے مت اتاریں، پھاڑ کے اتاریں اور پانی ڈولتے رہیں، بوتل سے، ڈونگے سے، کپ سے، ہاتھ سے، اور دیر تک پانی بہاتے رہیں. تیزاب کو واش اوے کرنا ہے. جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسڈ ہے، جو تیزاب ہے، جو سکن پہ ٹھہر گیا ہے، اس کو ری ایکشن کرنے سے روکنے کے لیے پانی تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے رہیں. اور ایسے ڈالیں کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں نہ چلا جائے. اگر خدا نخواستہ چہرے کا لیفٹ والا حصہ ڈیمیج ہوا ہے تو ایسے پانی نہ ڈال دیں کہ پانی ڈل کے رائٹ والے حصے پہ بھی آئے، بلکہ ایسے پانی ڈالیں کہ پانی چہرے سے اتر کے اور زمین پہ گرتا رہے. 20 منٹ تک ہلکے ہاتھ سے پانی ڈالتے رہیں متاثرہ شخص کے اوپر. That is the first and foremost help you can give to that affected person. اس دوران آپ نے میڈیکل ہیلپ کے لیے کال کیا، آپ نے گاڑی کا بندوبست کیا، مریض کو ہسپتال لے جانے کا بندوبست کیا. یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ متاثرہ شخص کے اوپر پانی ڈالتے رہیں. تھوڑا تھوڑا ڈالیں، زیادہ زور سے نہیں ڈالنا، پریشر سے نہیں ڈالنا، ورنہ جلن کا احساس زیادہ ہوگا، اور جو ایسڈ ہے، جو تیزاب ہے، وہ سکن کے اندر ڈیپ ڈاؤن فلیش میں جائے گا اور فلیش کو برن کرنا شروع کر دے گا. یہ چیز میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں اکثر ہر جگہ ایسڈ کا استعمال ہو رہا ہے. گھروں میں واش روم دھونے کے لیے تیزاب استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت ہی ہائی انٹینسٹی کا ایسڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. خدارہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایسڈ کی فروخت پہ پابندی لگائی جائے. اور 100 طریقے ہیں واش روم دھونے کے، نالیاں دھونے کے. ضروری نہیں ہے کہ ہم انڈسٹریل ایسڈ جو ہائیلی ٹاکسک ہوتا ہے، جس کے بوتل کھولیں تو اس کے فیومز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو سر عام دکانوں میں فروخت کیا جا رہا ہے، سر عام وہ بک رہا ہے اور گھروں میں استعمال ہو رہا ہے. خدارہ اس کے اوپر پابندی لگائیں. کچھ تو بہتری آئے گی، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تو بہتری آئے گی. ہر انسان جو کہیں سے بھی جا کے اور تیزاب خرید سکتا ہے، اس کے اوپر پابندی تو ہو. پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے. اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ کون ہوتے ہیں جس طرح کی حرکت کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ذہنی بیماریاں ہیں، جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، یہ سر عام پھر رہے ہیں لوگ. یہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو نظر آئے
یہ کوئی ایسا پیٹ کا درد نہیں ہے، سر کا درد نہیں ہے جو مریض خود ڈاکٹر کے پاس چل کے جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کوئی کٹ نہیں ہے جس میں سے خون بہہ رہا ہے، کوئی دانہ پھنسی پھوڑا نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ مائنڈ کے اندر چل رہا ہے۔ آج میری گزارش ہے ایسی فیملیز سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا والد، کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی بچہ اس قسم کے بیہیویئر شو کرتا ہے، ویئرڈ بیزار بیہیویئرز، باتوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا یا کسی اور کا بہت زیادہ نقصان کرے، بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے کے جائیں، اس کی دوائی دارو شروع کروا دیجئے۔ یہ ایکسٹریم فریم آف مائنڈ جب آتا ہے کہ جب کہ انسان جنونی ہو جاتا ہے، جنون میں آ کے کسی کی جان لے سکتا ہے، کسی کو پنش کر سکتا ہے، کم از کم اس لیول تک نہیں پہنچے گی بات۔ اس لیول سے پہلے ہی اگر علاج معالجہ شروع ہو جائے، دوائی دارو شروع ہو جائے اور اس کو باقاعدہ ڈاکٹر کے، سائیکیٹرسٹ کے، سائیکالوجسٹ کے پاس اٹینڈ کروانا شروع کروا دیں تو بات یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، میں اگین ریپیٹ کروں گا، کہ یہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو آپ کانٹیکٹ کریں، اپنے مریض ان کے پاس لے کے جائیں، آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں جہاں قریب ترین اویلیبلٹی ہے۔ سم ٹائمز لوگوں نے دل میں ریزنٹمنٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے اور کئی مہینوں، کئی سالوں تک، اور وقت آنے پہ وہ اس کو نکالتے ہیں۔ اگر ان کے آف اینڈ آن اس دوران میڈیسن ہوتی رہے، کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے رہیں، ان کی تھیراپی ہوتی رہے، تو وہ جو ایک سڈن آؤٹ برسٹ ہونا ہوتا ہے اس سے بچت کی جا سکتی ہے، اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں ہم عموماً جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنے گھر والا اگر کوئی ہمیں سفر ہو رہا ہے اس کو لے کے جاتے ہیں، لیکن ذہنی بیماریاں ایسی ہیں کہ ہم اس چیز کو چھپاتے ہیں آج بھی، چاہے وہ شہر ہوں، چاہے وہ دیہات ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، سادہ طبیعت لوگ ہوں، ذہنی بیماری کو آج بھی ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اس کو انڈسکسیبل رکھا جاتا ہے۔ پاگل پن ہے، پاگل تو نہیں ہے، یہ لفظ آج بھی یوز ہوتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا شخص جو کسی ذہنی بیماری سے سفر کر رہا ہے، وہ کسی ذہنی بیماری سے گزر رہا ہے اور وہ ایک انتہا پہ جا کے کوئی قدم اٹھائے، اس سے پہلے اس کا اگر علاج معالجہ شروع ہو جائے تو نقصان کم ہوگا۔ ایک یہ گزارش ہے، آپ کے گھروں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے دوستوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنونی ہے، یہ بیزار باتیں کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنی باتوں سے کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں چل رہا ہے، تو پلیز دس از دا ٹائم ناٹ ٹو جسٹ سٹ ڈاؤن کوائٹلی بٹ سم ہاؤ دی ادر اپروچ فار میڈیکل ہیلپ۔ آپ خاموش بیٹھے نہ رہیں اور کسی بہت بڑے ڈیزاسٹر کا انتظار مت کریں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلانا شخص، فلانی خاتون، فلانا مرد کوئی عجیب باتیں کرتا ہے، جنون کی حد تک اس کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ رپورٹ ضرور کر دیں، اس کو میڈیکل ہیلپ ضرور ٹائم پہ پرووائڈ کر دیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دوائی نہیں مل رہی، میڈیکل ہیلپ نہیں مل رہی، ایک ذہنی مریض ہے جو معاشرے میں پھر رہا ہے اور اپنے اندر ہی اندر ایک غبار لے کے پھر رہا ہے، اور جس دن وہ کوئی بہت بڑا نقصان کرتا ہے پھر ہماری سب کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر ہم سب جاگ جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے، پھر یہ نیوز پرانی ہو جاتی ہے، پھر ہم کسی نئے ڈیزاسٹر کا، پھر ہم کسی نئی تباہی کا انتظار کرتے ہیں۔ خدا را کسی نئی تباہی کا انتظار مت کیجیے، کسی اور بڑے ڈیزاسٹر کا انتظار مت کیجیے۔ ایز سیوک جو ہماری رسپانسبلٹیز بنتی ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا غور کیجیے، پوائنٹ آؤٹ کیجیے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ورک پلیس پہ، آپ کے اسٹڈی پلیس پہ، آپ کے محلے میں آپ کو ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلانا فلانا شخص جو ہے وہ نارمل سے ہٹ کے ہے، یہ عجیب عجیب باتیں بھی کر جاتا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے اندر رنجش کس بات کی چل رہی ہے، قریبی دوستوں کو پتہ لگ جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ لگ جاتا ہے، اسے خاموش مت بیٹھیں، ورنہ اتنے بڑے حادثے کا پھر انتظار کریں۔ آج کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے،
ایز اے سوسائٹی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے کیسز کو رپورٹ کریں اور بڑے حادثہ ہونے سے پہلے، بہت پہلے علاج شروع کریں. علاج شروع ہو جائے گا تو بڑا حادثہ نہیں ہوگا، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. On the other hand, once again I repeat and I humbly request the authorities, please تیزاب ایسڈ کو سرے عام فروخت کرنے پہ پابندی لگائی جائے. شکریہ.